सफर मदीना का आगाज हो रहा है। कहा अब्बास हमारियाँ तैयार करो, हम मदीने से बाहर चलेंगे, हम मदीना छोड़ देंगे। हुसैन ने मदीना छोड़ने की तैयारी कर ली। हमारियाँ सजाई गई जिसकी आप ज़ियारत करेंगे अज़ादारों। ये बड़ा क़यामत का सफ़र हुसैन का था। हुसैन सारी रात कभी बाबा के मज़ार, नाना के मज़ार पर, कभी भैया के मज़ार पर, कभी अम्मा की तुलबत पर। ये मंजर आपके सामने भी बताया गया है। ये रात हुसैन ने बड़ी बेचैनी से गुजारी। नाना की मज़ार पे आई, आवाज दी, नाना अब चिराग जलाने वाला तेरा वापस ना आएगा। भैया की मज़ार पर आएगा, भैया अब हुसैन तिलावत करने ना आएगा। और उसके बाद हुसैन दौड़ते हुए माँ की तुरबत पे जाके गिर गया। अम्मा अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है। कब्र बतूल लरज़ने लगी। हुसैन तू अकेले सफर नहीं करेगा, हम पीछे रात गुजरी, दरवाजे से हमारियाँ लगने लगी, सफर का आगाज होने लगा। तमाम सफर में है, के हाथों में है और जनाब बाबुल अवाइज सबसे आगे आगे चल रहे। आज़ादारों अलम की शबी बरामद हो रही है। अब्बास मुनादी देते जा रहे हैं, अरे अहले मदीना अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो, शहजादियों की हमारियां आ रही है। आज़ादारों ये अलम सब्ज है, मगर अभी 1 साल न गुजरेगा। ये अलम जब वापस आएगा तो ये अलम सब्ज नहीं स्याह होगा। अब्बास महर के तरह कुर्बान हो चुके हैं। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय हमें इमाम मजलूम में। जनाब अब्बास के घोड़े के बाद जो सबसे शान से घोड़ा सफर कर रहा था उसे जुलजना, जिसके ऊपर इमाम हुसैन जुलजना पर अब्बास और सैयद सज्जाद के घोड़े के पीछे चल रहे। जनाब सैयद सज्जाद का घोड़ा और जनाब अब्बास का घोड़ा ये तो सबसे आगे आगे चले। जुलजना इमाम हुसैन की मखसूस सवारी, 7 घोड़े इमाम के पास थे, जिसमें एक घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना यानी 2 परों वाला। रिवायत मिलती है कि इसे जुलजना 2 परों वाला क्यों कहते हैं। तो जब ये रसूल के पास था तब ये 2 परों वाला नहीं था, जब आया था तब ये 2 परों वाला नहीं था और इसे पर नहीं थे। रिवायत ये मिलती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौलाए कायनात इस जुलजना पर बैठ के मदीने से करबला गए थे, तब उसके 2 पर बरामद हुए। और जब लौट के आए ज़ियारत करबला के लिए, बाप अपने बेटे को करबला दिखाने ले गया कि बेटा यहाँ पे तुझे तुझे इस्लाम के लिए कुर्बान। जब पलट के आए तो उसके दोनों पहलुओं में 2 ऐसे निशान आखिर तक रहे जिससे ये मालूम होता था कि यहाँ कभी पर रहे होंगे। तो 2 पहलुओं के निशान थे यहाँ पे, जैसे कि पर के निशान हो सकते हैं। इसीलिए इसे जुलजना 2 परों वाला कहा। मगर जुलजना के फिर करबला में पर तो नहीं थे, मगर जब इमाम हुसैन ने जंग शुरू की है तो इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ये उड़ रहा हो। इमाम हुसैन मैमना से मैसरा तक लश्कर के सेकंडों में आ जाते थे।
اور ایسی زبردست جنگ امام حسین کو ذوالجناح نے لڑوائی کہ لشکر یزید کوفے کی دیواروں تک پہنچ گیا. کوفے کی دیوار، کوفہ 22 میل دور، 22 میل دور، 22 میل بہت ہوتا ہے، 22 میل دور لشکر پہنچ گیا. آزاداروں، یہ وہی ذوالجناح ہے جو امام حسین کی سواری. آپ نے اس کی زیارت کی. یہ ذوالجناح رسول کے پاس تھا نہیں. یہ ذوالجناح رسول کو ملا. ایک عربی عرب ذوالجناح لے کے رسول کے پاس مسجد نبوی میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ ذوالجناح یہ گھوڑا دیکھنے میں بہت اچھا ہے. جو جانوروں کے پہچاننے کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی سونگ تمام گھوڑوں سے مختلف ہے، اس کی راس تمام گھوڑوں سے مختلف ہے، اس کی پشت، اس کے پٹھے بہت اچھے. مگر آقا اس میں نہ جانے کون سی بیماری ہے کہ یہ کسی کو اپنی پشت پر سوار نہیں سمجھ لیتا. اب یہ نوجوان ہو گیا ہے، اسے کوئی بھی لجام پہناتا ہے اور سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، اپنی پشت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا. کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، ہم لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پائے. آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھوڑے کو آپ قبول کر لیجئے، آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ آپ کو پشت پہ ضرور اٹھانے گا. آپ سرکار انبیاء ہے، آپ کی عظمت کو یہ ضرور پہچانتا ہوگا، یہ آپ کو اپنی پشت پہ ضرور لے لے گا. اتنا شاندار گھوڑا ہے، لہذا اسے آپ قبول کر لیجئے. رسول نے کہا میں لے تو لوں گا مگر قیمتاً لوں گا. کہا آقا میرے لیے بیکار ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے. کہا نہیں میں لوں گا مگر میں اسے قیمتاً لوں گا. یا رسول اللہ دے رہا ہے تو لے لیجئے. کہا نہیں، کربلا کسی کی مقروض نہیں رہتا چاہتی، میرا حسین بھی قتل گاہ خریدے گا، میں ذوالجناح بھی خالی نہیں لینا چاہتا، قیمت ادا کروں گا. اس نے جو قیمت بتائی رسول نے دے دی. اس وقت روایت کہتی ہے کہ امام حسین کی عمر 3 یا 4 سال کی تھی جب یہ گھوڑا امام کے پاس آیا. امام کے پاس ہی رسول کے پاس ہی امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں، اور گھوڑا صحن مسجد میں کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی رسول نے قیمت ادا کر دی، امام حسین نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں اس گھوڑے کو بیٹھوں؟ اور ابھی گھوڑا بہت قداور ہوتا ہے، اس کی پشت 5 فٹ کے اوپر ہوتی، پشت 5 فٹ سے اوپر ہوتی ہے، اس کا اپنا قد 6 فٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے، 7 فٹ تک اس کی گردن ہوتی ہے. جنہوں نے دیکھا ہے میری بات کی تصدیق کریں گے. اور امام حسین 3 سال یا 4 سال کا نانا میں اس پہ بیٹھوں گا. عرب نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا آقا حسین کو اجازت مت دیجیے گا کہ گھوڑے پہ قریب بھی جائے، اس لیے کہ یہ بہت لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے. مگر رسول خاموش تھے. کہا نانا جائے؟ کہا بیٹا جاؤ. امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے. سنو عزیزو، یہ پیدائشی بڑا مادہ معرفت جانور تھا، اسی لیے اس کی شبیہ نکالی جاتی ہے، ورنہ گھوڑے تو بہت تھے رسول کے پاس، 7 گھوڑے تھے اور حسین 7 گھوڑا لے کر کے کربلا گئے تھے. مگر ذوالجناح کی ہی شبیہ نکلتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ معرفت اور قربانی دینے والا جانور تھا. امام ننھے سے جیسے ہی ذوالجناح کے قریب آئے، ویسے ذوالجناح نے گردن گھما کے حسین کو دیکھا اور اپنے گھٹنے موڑ کے بیٹھ گیا. عزاداروں، یہ گھوڑا گھٹنے کبھی نہیں موڑا کرتا، مگر حسین کے لیے بیٹھ گیا. دیکھا حسین اب بھی سوار نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنے دونوں اگلے پاؤں کو آگے پھیلا
دیا اور اپنے شکم کو زمین سے ملا دیا. حسین جو جگہ پہ بیٹھے رسول چیخ مار کے رونے لگے اور آپ نے پوچھا آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں کربلا دیکھ رہا ہوں جب میرا حسین زخموں سے چور ہو چکا ہوگا یہ ذوالجلال کی طرح حسین کو زمین پہ لا اللہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے. سوائے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام میں ذوالجناح کے پیچھے جو سب سے عظیم اماری ہے وہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی اماری. آپ اس کی زیارت فرمائیں گے. دو بہنیں جناب زینب و جناب ام کلثوم. اداکارو جب جناب زینب کی اماری دروازے پہ لگائی گئی تو جو شان تھی اس اماری کی روایت کہتی ہے شہزادی زینب نے تمام بیویوں کو سوار کرایا ہے. اس کے بعد شہزادی زینب کی اماری دروازے پہ لا کے بٹھائی گئی. منظر چھوٹا سا ہے مگر بڑا قیمتی منظر ہے. عزادارو یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے, مشیر امامت ہے. امام حسین ایک کرسی پہ بیٹھے تھے دروازے کے باہر اور 18 بنی ہاشم. یہ کوئی علامتی لفظ نہیں ہے, یہ 18 کڑیل جوان تھے جن کے جسموں سے جوانی پھوٹتی لوگوں کی نگاہ نہیں پڑتی. یہ 18 بنی ہاشم 9 اس طرف اپنی تلواروں کو نکال کے اور اسے الٹا کر کے اس طرح سے جوڑے ہوئے کھڑے تھے کہ جیسے محراب بنی ہو. جب تلوار الٹی جڑ جائے گی تو وہ محراب کی شکل ہوگی اور اس محراب کے نیچے سے بیبیاں گزر کر کے جا رہی تھی اپنی اماریوں کے پاس. گویا ایک پہچان تھی کائنات کے لیے کہ جب تک یہ تلواریں نیام سے باہر ہے کسی کی نگاہ بھی ان کی طرف اٹھ نہیں سکتی. جیسے ہی جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنی اماری کی طرف بڑھنے کے لیے قدم دروازے پہ رکھا, 3 شخصیتیں مستقل آ کے کھڑی ہو گئی. حسین اپنی کرسی سے اٹھے, جناب عباس دوڑ کے اماری کے پاس پہنچے, جناب علی اکبر دوڑ کے اماری کے پاس پہنچے. حسین پیچھے پیچھے بہن کے چلے, شہزادی اماری کے پاس پہنچی. علی اکبر نے اپنا زانو رکھا, جس زانو پر شہزادی نے قدم رکھا اور جناب امام حسین نے بازو پکڑے. علی اکبر نے بہن کا پردہ ہٹایا. آج شام سے زینب جا رہی ہے مگر یہی بیوی ہوگی جب وہ نازی نگاہ دے گا. اہل کوفہ و شام تماشا دیکھو, یہی وجہ تھی سید شجاع الشام الشام کہتے ہو. خدا شکر بندہ نہ رو رہا ہے. سوائے ہمیں سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ہماری ہے وہ ان بیبیوں کی ہے جنہوں نے قربانی کی عجیب مثال پیش کی ہے. جناب ام فروہ, جناب ام لیلا, جناب رباب. اگر یہ بیبیاں وہ ہیں کہ تاریخ میں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. جناب ام فروہ کا بیٹا قاسم, جناب لیلا کا بیٹا علی اکبر. عزادارو یہ ان عظیم بیبیوں کی
کماریاں ہیں کہ جنہوں نے ایسی قربانیاں دی کہ جس کی کوئی بھی مثال کائنات میں نہیں. جناب ام حروا جناب قاسم سے رات بھر کہتی رہی بیٹا کل قربانی کا دن ہے، بیٹا میں بیوہ ہوں، تیرا بابا میرے ساتھ نہیں ہے، اگر تیرے بابا ہوتے تو میں خاموش رہتی، کچھ نہ کہتی. وہ خود اپنے بھیا سے تمہیں اجازت دلوا دیتے، مگر میرے لال اگر تم نے اجازت حاصل نہ کی، زمانہ یہی کہے گا کہ بیوہ بیٹے کو گلے لگائے نہیں اور حسین کے بیٹے قربان ہوتے ہیں. میرے لال تجھے آقا سے پہلے اجازت لینی، دیکھو علی اکبر تم سے پہلے جانے نہ پا. جناب قاسم نے اجازت لے اپنے چچا سے، علی اکبر سے پہلے اجازت لے، مگر یہ اجازت ملی تھی بڑی تاخیر سے. تاخیر اس بات کی کہ جب بھی جناب قاسم آتے آقا کے پاس، آقا کہتے میرے لال میں نے تجھے اپنی گودیوں میں پالا ہے، تو میرے بھیا کی نشانی ہے. اور جب اجازت نہ ملتی خیمے میں جاتے تو ماں کہتی بیٹا ابھی تک تم نے اجازت نہیں. قاسم جلد سے جلد اجازت لے لو عزادارو. کہ شام سے جناب قاسم کو بھیجا تھا پروان نے، مگر قاسم جس شام سے آئے ہیں اس شام سے کوئی جنازہ نہیں آیا. ارے ہر جنازہ ہاتھ میں آیا، روایت کہتی ہے یہ جنازہ گٹری بنا ہوا آیا. اسی میں جناب لیلا کی بے مانوشہ. جناب زینب اپنے عرب جو تمام بیویوں ہوئی سردار، ہر بیویوں کو سنبھال کے مدینے سے کربلا لے جانے والے اور کربلا سے شام تک جوئی کرنے والے اتنی عظیم اور بہادر خاتون بھی جناب لیلا کے لیے کہتے تھے میں نے بھابھی سے زیادہ بہادر کوئی خاتون نہیں دیکھی. جناب زینب کا جملہ ہے کہ میں نے اپنی بھابھی لیلا سے بہادر کوئی خاتون نہیں دیکھی، اتنی باہمت خاتون نہیں دیکھی. معلوم ہے کیوں؟ اس کا اندازہ اسے ایک جملہ بتا کر کر لو. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علی اکبر کو قربان کر کے جناب لیلا بازار کوفہ سے گزر رہی تھی اور نیزے پہ آگے علی اکبر کا سر جا رہا تھا تو کوفہ کی وہ عورتیں جو سروں پہ پتھر مار رہی تھی، جب علی اکبر کا سر آیا تو ہاتھوں کو روک لیا اور آواز دی یا اللہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. لیلا نے کلیجہ پکڑ لیا، بیبیاں وہ بد نصیب ماں بھی موجود ہے. جس نے کلیجہ بھی علی اکبر کا دیکھا اور سر بھی موکلے جدا کرنا، خدا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے، شہزادی قبول فرمائے. آپ حضرات مصاب ہو رہے، گفتگو تمام کے قریب پہنچ رہے. اس کے بعد جو ہماری ہے وہ ایسی بیوی کی ہماری ہے جس کے لیے امام حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. اگر یہ جملہ محسوس کر سکتے ہو تو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو.
آزاداروں یہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی ماں کی امانی ہے. آزاداروں جس نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. جناب علی اصغر جناب صغرا کی آغوش سے جدا نہیں ہو رہے تھے. امام حسین نے آغوش سے لے کے رباط کے حوالے کیا. 17 دن کے اس بچے کو لے کے جناب رباط کربلا آ گئی. کربلا میں 10 محرم کو 6 مہینہ پورا ہوا ہے. اور جب حسین نے صدائے حلمن بلند کی ہے اور علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا ہے، گھبرا تو نہیں لیا جاتا تو جملہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. جناب علی اصغر شب عاشور کی حالت یہ تھی کہ پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ علی اصغر زندہ ہیں کہ مر گئے. رباب کو جب یہ اندازہ کرنا ہوتا تھا کہ جوکر زندہ ہے کہ نہیں ہے تو رباب کرتے کو ہٹا کے پسلیوں کو دیکھتی تھی. اگر پسلیاں ذرا سا ہل رہی ہے تو اندازہ ہوتا تھا علی اصغر بھی زندہ ہے. اس طرح جناب علی اصغر نے رات گزاری. ایک بات پوچھو، جو بچہ رات میں اس طرح سے اپنی رات گزار رہا ہو اور ماں اس کے جھولے سے لگی بیٹھی ہو، وہ بچہ جھولے سے گر گیا اور ماں کو پتہ نہیں چلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی اس طرح بھی سوچے. امام نے جب حلمن کی صدا بلند کی تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا نا، تو کیسے گرا دیا؟ ماں تو وہیں ہونی چاہیے تھی نا. نہیں عزاداروں، جھولے سے اسی وقت گرایا جب حسین نے صدائے حلمی بلند کی نا، حلم ناصر ینصرنا. تمام بیبیاں در خیمہ پر چلی آئی تھی. میرا آقا بے ناصرہ مددگار ہے. ادھر رباب بھی ادھر در خیمہ پر آئی. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. آواز بابا اصغر آنے کو تیار ہے. جب بچے کی گرنے کی آواز ہے تو جناب رباب نے پلٹ کے رباب سے پہلے جناب روایت ام کلثوم، جناب ام کلثوم لپک کے آئی اور علی اصغر کو اٹھا لیا. امام حسین پلٹ کے آئے. سنو گے جملہ جناب ام کلثوم کا؟ امام حسین آئے، در خیمہ پر آواز دی، ابھی میں زندہ ہے. رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بھیا، مچھلی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تو وہ اپنے منہ کو، دہن کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اس طرح وہ سانس کو کھینچتی ہے تاکہ اپنی حیات کو بچانے کی کوشش کرے. بھیا پیاس سے علی اصغر کا حال اسی پیاسی مچھلی کی طرح ہو رہا ہے. علی اصغر کبھی دہن کو بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے. بہن لاؤ میں علی اصغر کو پانے پڑا. خدا کی قسم امام اصغر کو لے کے گئے. مسائل سنیں سارا دن انشاءاللہ. زبان پر یا بنیا آتش لکاینا اجرکم اللہ. اس کے بعد 2 امانیاں ہیں. ایک ان لٹے ہوئے سامانوں کی امانی ہے جو لوٹا جائے گا.
ابھی تو حسین بڑے اہتمام سے نکل رہے تھے. کیوں؟ کربلا تک کا سفر حسین نے کیا ہے. کبھی زاویے سے سوچنا، پڑھوں گا نہیں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی زاویے سے سوچنا کہ 60-70 افراد کے کھانے کا انتظام، اور وہ بھی 1-2 مہینہ نہیں، رجب سے لے کے اور 10 محرم تک کا حسین کے اکیلے ذمے پہ تھا. 6 مہینے سے زیادہ کا آذوقہ حسین کے ساتھ تھا. حسین نے کوئی تجارت تو نہیں کی ہوئی تھی نا، تو حسین کتنے اہتمام سے چلے، جسے 10 محرم کو ظالموں نے لوٹ لیا. کیا سارے سامان واپس ہوئے تھے؟ نہیں، سارے سامان بھی واپس نہیں ہوئے. ہاں، صرف تبرکات واپس ہوئے، اشیاء واپس نہیں. اور اسی کے ساتھ ایک ہماری ہے جناب فضہ کی ہماری، جو ان سامانوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی، انتظام کرنے والی یہ بوڑھی کنیز. عزاداروں، یہ بھی بہت عظیم شخصیت ہے. ایک دن جناب فضہ سے رسالت معاد نے کہا تھا، فضہ تم مجھ سے کچھ مانگو تاکہ میں تمہیں وہ دے دوں. فضہ کی ہماری ہے، یہ اشیاء کی ہماری. جناب فضہ سے امام جناب فضہ سے رسالت معاد نے ایک دن کہا کہ فضہ تم مجھ سے کچھ مانگو. دعوت کی تھی جناب فضہ نے رسالت معاد کی، اور رسول دعوت کھانے کے لیے آئے. جانے لگے تو کہا فضہ مجھ سے تم کچھ مانگو میں تمہیں کچھ دوں. جناب فضہ نے سر جھکا کے کہا آقا میں اسے کیا مانگوں؟ بہت لطیف مرحلہ ہے. آقا میں اسے کیا مانگوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کی خواہشوں میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، وہ سب تو ہمیں نصیب ہے. آقا ہمیں جنت نصیب ہے کیونکہ خاتون جنت کی خدمت کرتی، سرداران جنت کی خدمت کرتی. آقا ہمیں کوثر نصیب ہے کیونکہ میں ساقی کوثر کی خدمت کرتی. آقا میں آپ سے کیا مانگوں؟ آقا میں فضہ کچھ مانگوں؟ تو جناب فضہ نے سر جھکا کے کہا آقا مانگو. کہا فضہ مانگو. کہا آقا جب بھی آپ نے گھر میں واقعہ کربلا بیان کیا ہے میری شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے. آقا جب بھی آپ نے اہل بیت میں کربلا بیان کی ہے میری شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے. اور میری شہزادی نے ایک ہی بات پوچھی تھی کہ بابا میں رہوں گی؟ آپ نے کہا تھا نہیں. کہ بابا آپ رہیں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں. کہ علی رہیں گے؟ آپ نے کہا تھا نہیں. کہ حسن رہیں گے؟ کہا آپ نے نہیں. آقا تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر دے اللہ مجھے اتنی حیات دے دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کو سوال کروں اور میں اپنے آقا کا موہ ماتم بھی کروں، اپنے آقا پہ گریہ بھی کروں. اور دعا قبول ہو گئی. ہم فضہ کے بھی غلام ہیں، بی بی آئیے ہم وہ احترام جاری رکھتے ہیں. آقا کا موہ ماتم جاری.